बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिस्सहिल वयस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर वबिका नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आखिरत के बारे में पढ़ा था कि आखिरत किसको कहते हैं, और फिर आखिरत का इनकार करने वाले लोगों के बारे में भी पढ़ा था कि आखिरत का इनकार उन लोगों ने क्यों किया। आखिरत का इनकार उन लोगों ने मौत को सबब बनाते हुए किया, कब्र में दफनाते हुए किया, या जैसे कि बंदा आग में जल जाता है, पानी में डूब कर मर जाता है, उसमें जिस्म ख़त्म हो जाता है, या दरिंदा खा जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर उन लोगों ने इनकार किया कि इन तमाम जिस्मों को कैसे अल्लाह तबारक व तआला बनाएगा, दोबारा इन अजसाम को ठीक करके इनसे सवाल व जवाब मुमकिन ही नहीं है। ये तो उनकी अक़ल के मुताबिक है कि ये मुमकिन नहीं है। जिस मालिक ने पैदा किया है वो मालिक हमारे आज़ाए असलिया उनको ज़ाय नहीं होने देता, और आज़ाए असलिया जो हैं वो किसी सूरत भी ख़त्म नहीं होते इंसान के। चाहे वो आग में चला जाए, चाहे वो दरिंदे के मुंह में चला जाए, चाहे वो पानी में डूबकर उसका जिस्म ख़त्म हो जाए, तो आज़ाए असलिया जो हैं वो 7 आज़ा वो इंसान के ख़त्म नहीं होते। और कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला उनके उन आज़ा को इकट्ठा करके उनसे सवाल व जवाब करेगा, और इसी चीज़ का नाम आखिरत है। आखिरत यानी बाद में आने वाली चीज़, यानी इंसान जो कुछ ज़िंदगी में किया बोया वही कुछ क़यामत वाले दिन, माशर वाले दिन काटेगा, और आलम बरज़ख में भी वही कुछ काटेगा, और आलम माशर के अंदर भी वही कुछ काटेगा। तो इसलिए उन लोगों ने इनकार किया कि जब मौत आ गई, बंदा ख़त्म हो गया, तो कोई हिसाब व किताब नहीं, कोई उससे पूछ गूछ नहीं। अगर ऐसे हो तो फिर जालिम से पूछने वाला कौन होगा? मज़लूम की दाद रसी कौन करेगा? जिसके साथ जुल्म सितम हुआ है उसकी दाद रसी कौन करेगा? अगर ऐसे हो तो फिर जिसने रात दिन नेकियां की, अच्छे अमल किए, अल्लाह के खौफ में रहा, तो फिर उनका बदला जन्नत, वो फिर कैसे होगी? और बुराई करने वाले को दोज़ख का ईंधन कैसे बनाया जाएगा? तो ये तमाम के तमाम मामलात अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला में हैं। अल्लाह तबारक व तआला सिरे से बनाने पे कादिर है, तो मरने के बाद भी उसके अजसाम को इकट्ठा करने पर कादिर है। आखिरत पर ईमान रखना इस्लाम की निहायत अहम तालीम है। तो कुरान पाक ने इस पर ज़ोर दिया कि सूरत बकरा के अंदर मुत्तकीन की तारीफ़ करते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वबिल आखिरत हम यूक़िनून, कि आखिरत पर यकीन रखने वाले, अगर हम इसकी पूरी तरतीब को देखें तो हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी तरतीब बयान की कि मुत्तकीन वो है जो नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है वो ज़कात की सूरत में, सदक़े की सूरत में, और उस चीज़ पर भी अमल ईमान लाते हैं जो आए प्यारे हबीब आप पे नाजिल हुआ, जो आपसे पहले पे नाजिल हुआ। तो अल्लाह ताला फरमाता है आखिरत पर भी ईमान रखते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाता है उलाइका हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही लोग हिदायत पर हैं, व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही कामयाब हैं और फलाह पाने वाले हैं। तो याद रहे, कामयाबी के लिए इन चंद अहकामात पर अमल करना लाजिम और ज़रूरी है। अगर अमल नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं होंगे, ना दुनिया में, ना बरज़ख में, ना माशर में। अगर आखिरत पर ईमान न हो तो इंसान खुद गर्जी और नफ्स परस्ती में डूबकर तहजीब, शराफत, अदल इंसाफ के तकाज़ों को यकसर भूल जाएगा, और इंसानी मुआशरे में जंगल का कानून राइज हो जाएगा। मतलब क्या निकला
کہ جس وقت آخرت کا خوف نہیں ہوگا تو انسان خود غرض ہو جائے گا، صرف اپنی غرض کے لیے، اپنے مقصد کے لیے زندگی بسر کرے گا، اور کسی سے تعلق یا ریلیشن یا ہمدردی، محبت اور اللہ تعالیٰ کی رضا ختم ہو جائے گی۔ نفس پرستی، ہر وقت شیطانیت میں ڈوبا رہے گا، اور ہر وقت جو ہے انسان گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوگا، اور تہذیب ختم ہو جائے گی، شرافت ختم ہو جائے گی، عدل و انصاف ختم ہو جائے گا، تو زمانہ یہ جنگل بن جائے گا، جنگل کا قانون ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کو رکھا، تاکہ آخرت کے اندر ہر انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جیسے قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل قیامت والے دن تمہاری زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی کہ زبان خاموش، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے، تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ ہاتھ کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی کی تو ہاتھ تیرے خلاف، حالانکہ تیرے جسم کا حصہ، لیکن قیامت والے دن تیرے خلاف گواہی دے گا۔ ایسے ہی پاؤں اگر زیادتی کرنے کے لیے چلا ہے تو یہ بھی گواہی دے گا۔ یاد رہے جب انسان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے تیرے خلاف، تو وہاں انسان کو اور کوئی رستہ نہیں ملے گا کہ اپنی وہاں پر صفائی پیش کر سکے۔ تو لہٰذا اپنے ان ہاتھوں سے، پاؤں سے، اعضاء سے، جسم سے کبھی گناہ کو سرزد نہ ہونے دیں، ورنہ یہی اعضاء قیامت والے دن ہمارے مخالف گواہی دیں گے، تو اس وقت ہمارا کون ہوگا؟ تو تب ہمیں کوئی بھی نہیں بچا سکے گا سوائے اللہ اور اس کی ذات کے۔ تو یاد رہے، تو اس وقت سے ڈرنا چاہیے اور گناہوں کے دلدل سے بچنا چاہیے، گناہوں کے آخرت کے عذاب سے بچنا چاہیے۔ تو اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم آج سے ہی اپنے اعضاء سے اچھے عمل کرنا شروع کر دیں۔ یاد رہے جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ زمین کا ٹکڑا روتا ہے جہاں بیٹھ کر وہ عبادت کرتا ہے۔ شرح صدور نے تو عظیم باتیں کوٹ کر دیں، وہ برتن بھی روتا ہے جس کے اندر یہ کھانا کھاتا ہے یا وضو کرتا ہے، استعمال میں لاتا ہے۔ جب نیکوکار دنیا سے جاتا ہے تو آسمان کے دروازے بھی اس کی جدائی میں روتے ہیں جہاں سے اس کی نیکیاں جاتی ہیں۔ جب برا انسان مرتا ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا بھی خوشی مناتا ہے، شکر کرتا ہے اللہ اس منحوس سے جان چھوٹ گئی۔ وہ برتن بھی اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اس ظالم سے جان چھوٹ گئی۔ تو یاد رہے مرنے کے بعد یہ دنیا ہمارے، یہ زمین ہمارے خلاف گواہی نہ دے، ہمارے حق میں گواہی دے، تو پھر اس زمین کے اوپر ہم غلط کاری نہ کریں، سیاہ کاری نہ کریں، اور ایسا بدعملی کی دلدل میں نہ پھنسیں کہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے، بلکہ ایسی زندگی بسر کریں زمین بھی ہمارے جانے کے بعد رو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، رب ذوالجلال کیسا یہ عظیم انسان تھا، ہر وقت بیٹھ کر تیری تسبیح بیان کرنے والا اور تیرے ذکر و اذکار میں رہنے والا تھا۔ اللہ ہم سب کو ایسی زندگی دے کہ جو زندگی تیری محبت میں ہو، تیرے حبیب کی اطاعت میں ہو۔ عقیدہ آخرت انسانی معاشرے کو انسانیت افروز بنانے کا اہم ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں نیکی کی جزا اور بدی پر سزا کا احساس ابھرتا ہے جو اعمال میں صالحیت پیدا کرتا ہے۔ صاف ظاہر ہے جب انسان کو آخرت کی فکر ہوگی تو انسان برائی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے برا کروں گا تو اس کا بدلہ مجھے بھگتنا پڑے گا۔ تو اس لیے انسان کے اندر جب احساس ہو جائے آخرت کا تو وہ کبھی گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو شخص آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے اس کی نظر اپنے اعمال کے صرف ان نتائج پر نہیں ہوتی جو اس کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ وہ نتائج بھی نظر میں رکھتا ہے جو آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ اسے جس طرح زہر کے بارے میں
ہلاک کرنے کا علم ہے، آگ کے بارے میں جلانے کا یقین ہے، اسی طرح گناہوں کی ہلاکت خیز ہونے کا بھی یقین ہے کہ جس طرح غذا اور پانی کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے، اسی طرح نیک اعمال کو بھی اپنے لیے نجات اور فلاح کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اس عبارت میں آپ نے بخوبی سمجھ لیا ہوگا کہ جیسے انسان کو پتہ ہے زہر انسان کی جان نکال لیتا ہے، آگ جان نکال لیتا ہے، اور ایسے ہی ہلاکت والی چیز انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، تو انسان ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے اس کے قریب نہیں جاتا۔ تو ایسے ہی پھر اپنی عاقبت کو اچھا کرنے کے لیے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، غلط کاری سے بچنا چاہیے، سیاہ کاری سے بچنا چاہیے، بد کرداری سے بچنا چاہیے۔ ایسا کوئی عمل کردار نہیں ہونا چاہیے کہ جو آخرت میں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی ہو، وہاں جا کر یہ چہرہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہم نے کہ جس سے کم از کم یہ مکھڑا تو اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو، یہ نگاہیں شرمندہ نہ ہوں۔ تو اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے حضور اس کی اطاعت میں گزاریں، اس کے حبیب کی اطاعت میں گزاریں۔ عقیدہ آخرت انسان کے زندگی پر بڑے اہم اثرات مرتب کرتا ہے، بہت اہم۔ ان کے اندر چند کا ذکر میں کرتا ہوں کہ انسان کو زندگی کے اندر کون کون سے یہ اثر نصیب ہوتے ہیں جب انسان آخرت پر یقین کر لیتا ہے، نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ نمبر 1، نیکی سے رغبت کرتا ہے اور بدی سے نفرت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اب وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ میرا ہر نیک عمل مجھے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی قربت و معرفت کی صورت میں ملے گا، اللہ کی رحمت کی صورت میں ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی صورت میں ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنت کے نعمتوں بہاروں کی صورت میں ملے گا، جنت کے پانی اور میوہ جات کی صورت میں ملے گا، جنت کی حور و غلمان کی صورت میں ملے گا، اور جنت کے محلات کی صورت میں ملے گا۔ وہ محلات جو اللہ تعالیٰ نے موتیوں سے جڑے ہوئے ہیں، سونے چاندی کے بنے ہوئے ہیں، جواہرات سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے وہ انسان ہمیشہ نیکی کرے گا اور بدی سے نفرت کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اب یقین ہو گیا کہ آخرت والے دن ہر گناہ کا، زیادتی کا، ظلم کا اور کسی کے ساتھ برائی کا مجھے بدلہ اٹھانا پڑے گا۔ وہ بدلہ کیا ہوگا؟ دوزخ، آگ، ایندھن، اللہ کا عذاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والی جگہ۔ جب انسان کو یہ یقین ہو گیا کہ آخرت میں میرا حساب و کتاب ہوگا، تو وہ اب نیکی کی طرف جائے گا، برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ نمبر 2، بہادری، سرفروشی۔ ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا ڈر انسان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ اس کو پتہ ہے مٹ گیا، ختم ہو گیا، تو وہ بزدل ہو گیا۔ مگر جب دل میں یقین موجود ہو کہ اس دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، اس کے اندر جو کچھ انسان نے کرنا ہے اس کے بعد اس کا سوال و جواب ہونا ہے، تو پائیدار اور دائمی زندگی آخرت کی ہے، تو انسان نہ ڈر ہو جاتا ہے، خوف سے باہر آ جاتا ہے، انسان کے اندر ایک قوت آ جاتی ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا کے ظلم و ستم، دنیا کے مصائب و مشکلات اور دنیا کے طرح طرح کی یہ صعوبتیں برداشت کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت والے گھر کے اندر پہنچوں گا۔ وہ نعمت والا گھر کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔
تو انسان بلکہ آخرت کی کامیاب اور پرمسرت زندگی حاصل کرے گا۔ چنانچہ یہ عقیدہ مومن کے دل میں جذبہ سرفروشی پیدا کرتا ہے اور امن اور نیکی پھیلانے کے لیے انسان کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان کو برائی سے ہٹا دیتا ہے اور انسان کو نڈر بنا دیتا ہے۔ انسان دنیا کے کسی بھی خوف کے اندر نہیں آتا، بلکہ وہ پرامن معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہر وقت اپنی آخرت کے لیے اعمال کو جمع کرتا رہتا ہے اور اعمال کو اکٹھا کرتا رہتا ہے، اور کبھی نماز کی صورت میں، کبھی روزے کی صورت میں، کبھی حج کی صورت میں، کبھی زکوٰۃ کی صورت میں، کبھی صلہ رحمی کی صورت میں، کبھی رشتہ داروں کے ساتھ ملنے جلنے کی صورت میں، اور کبھی کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کے احسان کی صورت میں۔ یہ تمام کے تمام نیکیاں اس وقت انسان کو نصیب ہوتی ہیں جب انسان کے اندر یہ ایمان یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، تو میں نے ہمیشہ کے لیے مر نہیں جانا، تو پھر اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ یہ قوت عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 3، صبر و تحمل۔ صبر و تحمل، عقیدہ آخرت سے انسان کے دل میں صبر و تحمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے حق کی خاطر جو بھی تکلیف برداشت کی جائے گی تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا، اور لہذا آخرت پر نظر رکھتے ہوئے ہر مصیبت کا صبر و تحمل سے مقابلہ کرتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، سب سے پہلی ذات انبیاء کی ہے۔ انبیاء نے کتنے مصائب اٹھائے، کتنی مشکلات اٹھائیں تبلیغ کے لیے۔ پھر آپ اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو دیکھیں، کتنے مصائب اٹھائے، حتیٰ کہ کعبے کے اندر، صحن کعبہ کے اندر ہمارے پیارے نبی جب نماز کے لیے جاتے تو وہ لوگ شور و غل کرتے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ تو گوبر بھی رکھ دیا اور گلے میں کپڑا ڈال کر اس کو ایسے بل دینا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آپ کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اتنے ظلم و ستم کیے، لیکن ہمارے پیارے نبی نے سارے ظلم و ستم برداشت کیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اگر غور کریں کہ ان لوگوں کی یہ زہر ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی، حتیٰ کہ ان لوگوں نے ہمارے پیارے نبی کو شعب ابی طالب میں، شعب ابی طالب میں محصور کر دیا، اور وہ کتنا عرصہ تھا، اور اس محصوری کا عالم کیا تھا۔ ان لوگوں نے مکہ کے اندر ہر ایک کو منع کر دیا کہ ان کے ساتھ ہر قسم کا تعلق ختم کر دے، معاشرتی، تہذیبی، ثقافتی، لین دین، معاملات، حتیٰ کہ پیسوں سے بھی کوئی چیز اگر لینا چاہیں تو تب بھی ان کو نہیں دینی، درہم دنانیر کے ساتھ بھی۔ ہمارے پیارے نبی اور آپ کا خاندان ایک دن کی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات نہیں ہے، 2 مہینے کی بات نہیں ہے، 2 سال کی بات نہیں، 3 سال کا عرصہ سرکار نے درختوں کے پتے کھا کر اور درختوں کی گٹھلیاں پیس کر گزارا کیا، لیکن اللہ کے دین کی تبلیغ کو نہیں چھوڑا۔ آپ اندازہ کیجئے، دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص مجھے دکھا دیجئے کہ جس نے اتنے بڑے مصائبات اٹھائے ہوں، مشکلات اٹھائے ہوں۔ لہٰذا یہ سارے کے سارے مصائبات کیوں اٹھائے؟ امت کے لیے اٹھائے، تاکہ ان تک دین پہنچے، ان تک اسلام کی یہ روح پہنچے، اور یہ مسلم ہوں، اللہ کو ایک مانیں، اللہ کی وحدانیت کو مانیں، میری رسالت، ملائکہ، آسمانی کتب پر ایمان رکھیں اور آخرت پر یقین کریں، تاکہ یہ عمل صالح کر کے اپنی دنیا کی زندگی اور عالم برزخ اور عالم آخرت جو ہے اچھی کر سکیں۔ یہ سارا کا سارا کچھ مشکلات کا یہ پہاڑ اٹھایا، صرف اسی لیے ان کو یقین تھا کہ ایک دن آنا ہے جب ہمیں بھی اس کا بدلہ ملے گا۔
آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی کتنی ظلم کی داستانیں رقم کی گئیں۔ سیدنا بلال کی زندگی کو دیکھیے، سیدنا صہیب کو دیکھیں، سیدنا خبیب کو دیکھیں، سیدنا عثمان غنی کو دیکھیں، سیدنا فاروق اعظم کے جو مشکلات تھی ان کو دیکھیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے جو پیارے تھے ان لوگوں نے اپنی زندگیاں کیسے کیسے مشکلات میں صبر و تحمل کیا۔ امام علی مقام امام حسین کی زندگی دیکھیں اور آپ کے خاندان کو دیکھیں، کتنا مشکلات میں زندگی بسر کی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے دین اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب یقین ہو گیا کہ آخرت کا دن آنا ہے تو پھر اذا اصابتہم مصیبت، جب بھی ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو بس وہ یہی کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان کا ایمان اور یقین اسی بات پہ ہے کہ ہمارا رب، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم تھوڑی ہی دیر کے اندر اس کے پاس لوٹنے والے ہیں، تو اس لیے وہ دنیا کے تمام تر مصائبات کو پس پشت ڈال کر اس کی رضا کو مد نظر رکھتے ہیں۔ نمبر 4، مال خرچ کرنے کا جذبہ۔ مال خرچ کرنے کا جذبہ عقیدہ آخرت انسان کے دل میں جذبہ پیدا کرتا ہے کہ یہ حقیقی زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے، لہذا اسی دولت سے لگاؤ رکھنا چاہیے اور اسی زندگی کو کامیاب بنانا چاہیے۔ مومن جتنا بھی دولت مند ہو جاتا ہے تو اسی قدر وہ سخاوت اور فیاضی میں زندگی بسر کرتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں۔ سیدنا صدیق اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پر بیعت کی تو آپ کے پاس 40,000 درہم یا دنانیر تھے، تو سارے کے سارے آپ نے دین اسلام پر خرچ کر دیے۔ جب ہجرت والی رات جانے لگے تو اس کے اندر بھی اونٹنیاں سیدنا صدیق اکبر کی تھیں، اور ساری زندگی دین پہ خرچ کرتے رہے۔ اور بلکہ یہاں بڑی امپورٹنٹ بات کرتا جاؤں، جب مسجد نبوی کی یہ زمین خریدی گئی تو ابتداءً جو پیسے دیے ان 2 یتیم بچوں کو، وہ سیدنا صدیق اکبر نے پیسے دیے تھے۔ سیدنا بلال کو خریدا سیدنا صدیق اکبر نے، اور ان کے علاوہ اور کئی غلاموں کو خرید کر در اسلام میں داخل کیا، حتیٰ کہ جنگ تبوک کے موقع پر دیکھیے، تبوک والے دن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، دین کو تمہارے جان اور مال دونوں کی ضرورت ہے۔ سارے صحابہ اٹھے، حضرت عبد الرحمن عوف گئے، اپنے گھر کا مال لیا، اس میں سے آدھا لے کر آ گئے، سیدنا فاروق اعظم آدھا لے کے آ گئے، اور سیدنا صدیق اکبر کافی دیر کے بعد آئے۔ سرکار نے پوچھا صدیق کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر میں؟ عرض کی حضور گھر کے اندر جو کچھ مال تھا سارا لے کے آ گیا ہوں، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے یار یہ لوگ کیسے تھے، ان کی زندگیاں کیسی تھی۔ اور بڑی مزے کی بات یہاں بتاتا چلو کہ جب ان کا آخری ٹائم آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا اے عائشہ مجھے نیا کفن نہ دینا، مجھے اس پرانے ہی کپڑوں میں کفن دے دینا تاکہ وہ نیا کفن بھی کسی سرکار کے غلام کے کام آ جائے گا۔ اگر انہوں نے دین کے ساتھ ایسی زندگی بسر کی
تو اللہ کریم نے کیسا صلہ دیا؟ تو آپ فوت ہونے لگے تو وصیت کی، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے روضہ رسول پر لے جانا، جا کر آواز دینا کہ حضور آپ کا یار غار یار مزار کے لیے آرزو رکھتا ہے، اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا، اگر نہ کھلے تو مجھے مدینہ کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ تو جس وقت آپ کی نماز جنازہ ہو گئی اور آپ کی لاش مبارک کو، میت مبارک کو لے کے وہاں پہنچے، جا کر آواز دی تو اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار کے ساتھ ملا دیں۔ یہ ہے دنیا کے اوپر اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کیا تو اللہ یہ صلہ دیتا ہے کہ اپنے حبیب کا قرب عطا کر دیتا ہے۔ اور وہی جنگ تبوک، اس کے اندر ایک صحابی جو بالکل غریب تھے، ان کا نام تھا ابو عقیل۔ یہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، حضور کی باتیں سنی، دل کے اندر جذبہ دین کے لیے خرچ کروں، گھر گئے کچھ نہ ملا، دل کے اندر سوچا کہ آج آقا علیہ السلام نے فرما دیا ہے تو خرچ تو ضروری کروں، لیکن کچھ نہیں ہے تو آپ مزدوری کے لیے چل پڑے۔ یہودی کے پاس گئے، یہودی کو کہا کہ میں مزدوری کرتا ہوں اور مجھے 2 سا کھجور دے دیں۔ اس نے کہا اس باغ کو سیراب کر دو اور کھجور لے لو۔ آپ اندازہ کیجئے، گرمی ہو، سخت گرمی کے دن ہوں اور پانی ہاتھ سے نکالتا ہو، کنویں سے ایسے ہاتھ سے کھینچ کر نکالنا ہو اور پورے باغ کو سیراب کرنا ہو، تو کتنی ہمت ہوگی اس عاشق صادق کی۔ حضرت ابو عقیل اٹھے، جا کر پانی کھینچنا شروع کیا، حتیٰ کہ باغ سیراب ہو گیا۔ یہودی کے پاس گئے، کھجوریں لی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آج کی حضور، اور تو گھر میں کچھ نہیں تھا، بس 2 سا کھجور مزدوری کی، وہ ملے اور آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے 2 سا کھجور کو میں کیا کروں، نہیں، آگے بھی تو رحمت للعالمین ہے نا۔ سرکار نے لیا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جتنا یہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں نا غلے کے، یہ مجاہدین کے لیے مال اکٹھا ہوا ہے، آپ ایسا کرو 2 3 دانے ایسے رکھتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالی ابو عقیل کے اس خلوص کے صدقے سے تمہارے سارے مال میں برکت دے گا۔ یہ تھا ایثار، یہ تھا جذبہ صحابہ کا مال خرچ کرنے کا۔ اور آج بھی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے اور پھر اس کو توفیق بھی دی ہے کہ اس کی راہ میں وہ خرچ کرے، تو وہ آج بھی کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ مرنے کے بعد وہ کہیں گے، جس کو قرآن کہتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ جب موت قریب آئے گی، موت کا وقت ہوگا، تو وہ کہیں گے مولا ہمیں تھوڑی سی مہلت دے تاکہ ہم مال تیری راہ میں خرچ کر لیں۔ اب کہاں مہلت ملنی ہے، اب کہاں تمہیں ٹائم ملنا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں دولت دی ہے تو پھر کوشش کریں اس کے غریب بندوں کے اوپر خرچ کریں۔ یاد رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دولت دیتا ہے، ضعفاء لوگوں کے صدقے سے دیتا ہے، کمزور لوگوں کے صدقے سے رزق ملتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہیں رزق دیا ہے تو بس ایک کار ہے تو دوسری کار خریدنے کے چکر میں پڑ جاؤ، 2 ہیں تو تیسری کے چکر میں پڑ جاؤ۔ نہیں، تمہیں مال اس لیے دیا ہے ان کی وجہ سے کہ تم ضعفاء کمزور لوگوں میں تقسیم کرو، ان کا حصہ دو،
اور جو بالخصوص نفسانی خواہشات میں پڑ گئے، زیب و زینت میں پڑ گئے اور دنیا کے نام و نہاد کے لیے پڑ گئے، تو یاد رہے دنیا آج تک کسی کی نہیں ہوئی تو آج ہماری بھی نہیں ہونی۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، ہمیں توفیق دے تاکہ ہم وہ زندگی بسر کریں جو سرکار اور سرکار کے صحابہ والی تھی، اور اطاعت مصطفیٰ دے اور اطاعت اصحاب دے۔ اگلا پوائنٹ احساس ذمہ داری، نمبر 5۔ احساس ذمہ داری۔ آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان میں احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اپنے فرائض میں کوتاہی کرنا جرم ہے۔ جب یقین کر لیا کہ آخرت والا دن آنا ہے، اب وہ نماز میں کوتاہی نہیں کرے گا، روزے میں کوتاہی نہیں کرے گا، اللہ نے مال دیا ہے تو حج میں کوتاہی نہیں کرے گا، سخاوت کرنے میں کوتاہی نہیں کرے گا، غریب، یتیم، مسکین، بیوہ، بے سہارا اور بے نوا لوگوں کی ہمدردی کرنے میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ اس کو پتہ ہے اگر کوتاہی کروں گا تو پھر مجھے اس کا جواب قیامت والے دن دینا پڑے گا، اور عالم برزخ اور عالم محشر میں دینا پڑے گا، تو اس لیے اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا پوری ذمہ داری، اپنی فرائض ادا کیے جائیں۔ آہستہ آہستہ یہ احساس اس قدر پختہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنا ہر فرض پوری دیانتداری سے سر انجام دینے لگتا ہے، خواہ اس کا تعلق بندوں سے ہو یا اللہ کے ساتھ ہو۔ تو یہی جو ہے احساس ذمہ داری جو ہے مسلمان کا ترا امتیاز ہے، یعنی وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہو یا حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہو۔ حقوق دو قسم پر ہیں۔ وہ حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو۔ حقوق اللہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تسبیحات، اس کے اندر وہ کبھی کوتاہی نہیں کرے گا، اس کے اندر احساس ذمہ داری ہوگا کہ جیسے نماز کا ٹائم ہوا ہے تو اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑتے ہوئے اس کے حضور جا کر اپنی جبین نیاز کو جھکائے گا۔ تو یہ احساس ذمہ داری ہے، اور جتنا بھی انسان مصائب و مشکلات میں ہوگا کبھی وہ اس کی یاد، اس کی ذکر کو نہیں چھوڑے گا، اور احساس ذمہ داری اس کو یہاں تک کبھی غریب، یتیم، مسکین کو دیکھے گا تو اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی، یعنی بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق کیسے؟ ماں باپ کے حقوق سب سے پہلے ہیں، اور آج میں حیران ہوتا ہوں کہ ہماری جنریشن، نوجوان بچے اپنے دوستوں کے تعلق کو ترجیح دیتے ہیں، والدین کے تعلق کو ترجیح نہیں دیتے، جبکہ یاد رہے یہی والدین تمہاری بخشش کا ذریعہ ہے، یہی والدین تمہاری آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ اور یاد رہے یہ والدین کی عزت و عظمت ہے کہ تم دل کی خوشی اور محبت سے والدین کا چہرہ دیکھو، تو اللہ تبارک و تعالی ایک حج مقبول و مبرور کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ آج 5 سے 6 لاکھ کا حج ہو رہا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حج تیرا مقبول ہے، اور یہ تو وہ حج ہے جس کی مقبولیت کی مہر آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے لگا دی ہے۔ اور یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جن سے انسان تیرے وجود کا موجود ہونا بنا ہے، تیرے وجود کا سبب ہیں، دنیا پر آنے کا سبب ہیں، اور بالخصوص
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں والدین کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو، والدین کی ضروریات کو پورا کرو۔ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کو گالی گلوچ نہ دو، ان کو گھر سے نہ نکالو اور ان سے نفرت نہ کرو۔ بیماری میں ان کا علاج معالجہ کراؤ، ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ جب وہ فوت ہو جائیں تو ان کا نماز جنازہ، ان کا کفن دفن، ان کا انتظام و انصرام کرو اور قبر میں دفن کرو، اور ان کے لیے پھر دعائے مغفرت کرو۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کے اندر دیکھا ہوگا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما۔ اگر تم ویسے بھی نہیں مانگتے تو کوئی بات نہیں، آپ کو ٹائم نہیں ہے یا یاد دہانی نہیں ہے یا آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہے، تو جب تم نماز پڑھتے ہو نا تو نماز کے اندر ہی تمہاری دعا تمہارے والدین کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ حقوق اللہ ایسا ہے، اس کے اندر حقوق العباد بھی ہو رہا ہے۔ نماز کی پابندی کریں، اسی کے اندر والدین کی دعا بھی ہو جاتی ہے۔ اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ جیسے کہ آج کل دن چل رہے ہیں کورونا بیماری کے، تو دیکھیں کہ جو غریب آدمی جن کا چولہا نہیں جل رہا اور بے سہارا لوگ، بیوہ یتامہ مساکین، تو ان کی خبر گیری کریں اور ان کی مالی معاونت کریں اور ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اس امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زندگی رہی تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔